वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी खिदमत में शराब और जुए से मुताल्लिक़ हम कलाम कर रहे थे। शराब पे मैंने बड़ा तफसीली कलाम किया और जुए का पहलू थोड़ा सा रहता था। इसमें दो आयत आपके सामने पेश की थी। एक सूरह बकरा की मैंने आयत अर्ज़ की थी कि नबी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, तो आप फरमा दीजिए कि इनमें गुनाह भी है और कुछ मुनाफ़े भी हैं लोगों के लिए, लेकिन इनका गुनाह इनके मुनाफ़े से यानी नफ़ों से बढ़कर है, ज़्यादा है। तो इसमें आप देख लीजिए कि शराब हो या जुआ, दोनों के बारे में सिर्फ़ एक एहसास व शऊर की बेदारी मकसूद नज़र आती है कि भाई एहसास बेदार करो। एक चीज़ में फ़ायदे भी हैं, नुकसान का पहलू भी है, लेकिन नुकसान फ़ायदे पे गालिब है तो उसको छोड़ दो। लेकिन जब यहाँ सूरह माइदा का अल्लाह ताला ने बयान फरमाया तो इसमें वाज़ेह तौर पर शराब का ज़िक्र किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु, शराब, वल मैसिरु और जुआ, वल अंसाब और बुत, वल अज़लाम और ये पांसे जो फेंके जाते हैं, यानी उस पर जुआ ही चलता है, वो भी रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये गंदगी हैं शैतान के अमल से है। फ़ज्तनिबूहु, तो तुम इन तमाम चीज़ों से इज्तिनाब करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो एक तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर ये नहीं कि भाई क्यों मना किया, किस लिए मना किया, वो छोड़ ही देना चाहिए। बस अल्लाह ने हुक्म दे दिया, रुक जाना। लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक वजह इसकी और ज़िक्र कर दी कि इन्नमा युरीदु शैतान, महज़ शैतान तो यानी शैतान तो फ़कत यही इरादा करता है अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फ़िल ख़म्रि वल मैसिर, कि वो तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ यानी दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा कर दे शराब और जुए के ज़रिए। व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलात, और रोक दे तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज से। फ़हल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम इन चीज़ों से रुकते हो। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जुए को भी हराम करार दिया, क्योंकि याद रखें कि जब अल्लाह ताला किसी चीज़ को मना कर दे कि ये ना करो, इससे इज्तिनाब करो, तो समझ लीजिए कि बस वो उसकी हुर्मत साबित हो गई। किसी भी चीज़ की जिसके बारे में कहा है वो हराम साबित हो गया, और हराम के इर्तिकाब करना गुनाह कबीरा है। मालूम हुआ कि जुआ खेलना गुनाह कबीरा है। तो जुए की तारीफ़ ये है कि जानिबैन से दो अशख़ास हों, दोनों कुछ माल लगाएं और एक शख्स यानी जो हारने वाला है वो अपने कुल या बाज़ माल से महरूम हो जाए और जीतने वाला उसके कुल या बाज़ माल का मालिक हो जाए, तो ये जुआ मुतहक्कक हो जाता है। तो आप ये गौर करें, जितनी ये शराइत वाली चीज़ें होती हैं, हमारे नौजवान लगा लेते हैं शर्तें। मैच चल रहा है जी इंडिया पाकिस्तान का, मिसाल के तौर पर, बताओ यार कौन जीतेगा। बोलते हैं यार मेरे ख्याल में पाकिस्तान, बोलेगा नहीं इंडिया। लगी शर्त, चलो भी लगी, ताली मार दी भाई। हाँ, क्या होगी, जो जिसकी टीम जीतेगी दूसरा उसको खाना खिलाएगा। अब कहते हैं तो हम मजाक कर रहे हैं घर में बैठे बैठे, ऐसी बस इंजॉयमेंट के लिए। भाई इंजॉयमेंट के लिए जुआ कैसे जायज़ हो जाएगा, ये जुआ है। आप समझ लें दोनों जानिब से खाने के पैसे लग गए हैं, जो जीतेगा उसका पैसा बच जाएगा और दूसरा अपने पैसे से महरूम होगा, यही तो जुआ है। इसलिए याद रखें कि जानिबैन से, दो जानिब से शर्त जहाँ पर भी साबित होगी वो जुआ कहलाएगा। अगर उस पर इनाम भी रखा है तो जुआ है। हाँ, वन साइडेड जायज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहूँ कि मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अब कोई मैं कहता हूँ कि जी अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं आपकी दावत करूँगा और हार गया तो नहीं करूँगा। अच्छा, आपका क्या है, कुछ भी नहीं, तो फिर इसमें कोई मसला नहीं कि यह एक तरफ से पेशकश की गई है, ऑफ़र की गई है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर दूसरा भी इसके जवाब में इसी तरह की कंडीशन को जिक्र कर देता है तो फिर मसला होता है। अच्छा, इसी तरह ये बाज़ ठरकी किस्म के जो होते हैं ना, ये किसी ने मुझे बताया कि रोड पे हम खड़े हो जाते हैं, जो सामने से गाड़ी आ रही होती है ना दूर से, हम उसे कहते हैं बता इसका पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा। कोई बोलता है ए होगा, कोई बोलता है के होगा, कोई ये होगा। ये नंबर जैसे आगे होते हैं, नंबर कौन कौन से होंगे, एक नंबर को इसमें से बताएं। तो जिसका जो सही बता देता है, करीब आती गाड़ी देखा भाई मेरा निकल आया, मतलब 6 नंबर इसमें होगा, पहला वाला 6 होगा और 6 ही निकल आया, तो बस वो सब पैसा लगाते हैं, वो सारों के ले जाता है माल। तो खुलासे कलाम ये कि इस तरह के बहुत सारे हमारे यहाँ मुआशरे में जुए के मामलात राइज हैं। इसी तरह ये बॉन्ड की पर्ची का आपने देखा होगा, ये सिस्टम चलता है बाज़ इलाक़ों में
کہ ایک سیریل ہوتی ہے، وہ ایک جو بانڈ کی پرچی والا بانڈ والا ہوتا ہے وہ خرید کے رکھ لیتا ہے، پورے سیریز ہوتی ہے اس کے پاس، پھر وہ اس کے نمبر جو ہیں وہ بیچتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ پوری ایک بانڈ ہے 40,000 والا مثال کے طور پہ، لیکن ایک آدمی ہے وہ 10,000 میں اس کی پرچی خرید لیتا ہے، تو اس کا اور دوسرا بھی ایسے خرید لیتا ہے، مثال کے طور پہ 4 آدمیوں نے ایک ہی نمبر خرید لیا۔ اب اگر وہ بانڈ لگ جاتا ہے تو اس کا پیسہ گویا کہ 4 حصوں میں تقسیم ہو کر ان کو مل جائے گا، لیکن اگر وہ بانڈ نہیں لگتا تو ان کے پیسے گئے۔ یہ بھی جوا ہے۔ تو بس یہ جوئے کی تعریف اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو بہت ہی بہتر رہے گا۔ اب دیکھیں بعض لوگ اپنی چیزوں کی فروخت کے لیے اس قسم کی آفر کرتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے سے تھے تو یہ ہماری گلی کے اندر ایک آدمی آتا تھا، وہ کہتا تھا آؤ بھئی اپنی قسمت آزماؤ۔ اچھا بھی کیا قسمت آزمائیں گے؟ ایک ڈبے کے اندر اس نے پرچیاں لپیٹ لپیٹ کے رکھی ہوتی تھیں بہت ساری، اور ایک شیٹ سی ہوتی تھی بڑی سی، وہ ایک اس میں بہت سی چیزیں لٹکی ہوتی تھیں، کاریں ہیں، گڑیا ہے، فلاں 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 اسٹیکرز ہیں، یہ غبارے ہیں۔ پھر وہ کہتا تھا اس میں سے آپ نکالیں پرچی، جو چیز نکل آئی وہ آپ کو میں دے دوں گا۔ پرچی کتنے کی ہوگی؟ مثلا 2 روپے کی یا 3 روپے کی پرچی ہے، اور خالی بھی نکل سکتی ہے۔ اب بچے شوق میں کہ چلو یار قسمت آزماتے ہیں، قسمت آزماتے ہیں، لیکن یہ قسمت آزمائی نہیں ہے بلکہ یہ تو جوا ہے حقیقتاً۔ تو پھر وہ ہوتا یہ تھا کہ کوئی انعام نکل آیا تو وہ انعام مل گیا، بچے خوش ہو کے بھاگ رہے ہیں، اور نہیں نکلا تو افسوس اور صدمہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کو پروفٹ ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی یہ جوا ہے جو بچپن سے ہی بچوں کو بعض اوقات لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو انعام کا لالچ دے کر پھر کوئی کام کروایا جاتا ہے، اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی انعام کا لالچ دے کر جوئے کی طرف لایا جاتا ہے، یہ بظاہر اس طریقے سے لایا جاتا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کا اگر انعام نہیں نکلا تو پیسہ ضائع گیا ہاتھ سے، بالکل کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور ایک یہ ہے کہ وہ شے آپ کی ضرورت کی ہے، اگر انعام نکل آیا تو شے بھی آئے گی اور انعام بھی آئے گا، لیکن اگر انعام نہیں نکلا تو شے آ جائے گی، انعام بس خالی چلا جائے گا، انعام نہیں ملا گویا کہ۔ اس کی گنجائش صحیح نیت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی نے یہ ایک اسکیم نکالی کہ آپ ہماری پروڈکٹ خریدیں، اس پہ ایک نمبر ہوگا، اس کے اوپر وہ اسٹرپ چڑھی ہے، آپ اسکریچ کریں، اگر آپ کا وہ نمبر نکل آتا ہے، اس کے اندر کوئی نمبر انعام نکل آتا ہے، ہم آپ کو انعام بھی دے دیں گے، چیز تو آپ لے ہی رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو اسکریچ کیا اور کچھ بھی نہ نکلا تو بس آپ کا انعام نہیں نکلے گا، اور وہ شے بالفرض ہماری ضرورت کی ہے۔ مثال کے طور پہ گھی ہے، اب گھی گھر کی ضرورت کا ہے، اور گھی ہیوی کوالٹی والا، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ردی قسم کا گھی رکھا ہو۔ اب اگر کوئی گھی ہی خریدنا کا قصد و ارادہ رکھتا ہے، نہ یہ کسی اسکیم کا حصہ بننا، گھی کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے گھی خریدا اپنی ضرورت کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ چلو اگر انعام نکل آیا تو انعام بھی نکل آئے گا، اسکریچ کیا نہیں نکلا تو دیکھیں اب اس نے گھی کا خریدنے کا ارادہ کیا ہے، انعام نہیں نکلا تو کم از کم گھی تو استعمال ہو رہا ہے نا، تو اس کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے، یہ اپنے گویا کہ مال سے محروم نہیں ہوا بلکہ مال کا بدلہ اس نے حاصل کر لیا، یہ تجارت ہے، اسی گنجائش نکلے گی۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ گھی اتنا گندا اور اتنا ردی قسم کا ہے کہ وہ آدمی اس کو استعمال کرنا ہی پسند نہیں کرے گا، اب وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ گھی خریدیں، اسکریچ کریں، انعام بھی ملے گا، اب میں سوچتا ہوں یار گھی تو ہے، ردی چھوڑو، لیکن اسکریچ کر کے دیکھیں گے شاید انعام نکل آئے، تو اب جو خرید رہے ہیں اصل میں گھی خریدنا مقصود ہی نہیں ہے، اب تو اس اسکیم میں اس انعام کے لالچ میں انسان پیسہ لگا رہا ہے، اور آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انعام نہیں نکلا تو کیا ہوگا، زبان سے یہ نکلے گا یار پیسے ضائع ہو گئے، ابھی گھی کا تو ہم نے کیا کرنا ہے، ایسے بیکار قسم کا گھی، اپنے تو لالچی انعام کا تھا، تو پھر یاد رکھیے کہ پھر یہ جوا بن جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی انعام کے لالچ میں ہی پیسہ لگایا ہے لیکن انعام نہیں نکلا تو شے ایسی آپ کو ضرور حاصل ہو رہی ہے، یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور شے ایسی حاصل ہو رہی ہے کہ جو کام کی ہے، تو آپ اس شے کو خریدنے کا ارادہ کریں، انعام کا نہ کریں، وہ ضمنی چیز ہے تو چل جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہی قصد و ارادہ کیا کہ شے تو مجھے مقصود اور مطلوب ہی نہیں ہے، مجھے تو انعام ہے، اور انعام نہیں نکلا، تو پھر اس کے اندر یہ جوئے کا مفہوم آ سکتا ہے، اس لیے اجتناب کیا جائے۔ اسی طریقے سے بعض میں نے دیکھا ہے کہ محافل ہوتی ہیں اور ان میں اس طرح کا اعلان کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس محفل میں آئیے اور اس کا ٹکٹ ہے 10 روپے کا، محفل میں آئیں، ٹکٹ ہے 10 روپے کا، اور اس کے بعد جب لاسٹ ہوگا تو قرعہ اندازی ہوگی، جس کا نام نکل آیا تو 10-15 افراد کو عمرے پہ بھیجا جائے گا، عمرے کے ٹکٹ مل جائیں گے۔
اب جوگ در جوگ لوگ آ کے 10-10 روپے کا ٹکٹ لے کر اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ سن بھی رہے نعت خوانی، اور بعد میں یا کوئی بھی محفل ہے بیٹھ گئے اور آخر میں چلیں جو عمرے کے ٹکٹ کا اعلان سن رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جوا ہے، اس لیے کہ یہاں پر 10 روپے انسان صرف اس لیے دے رہا ہے کہ آخر میں عمرے کا اس کو لالچ ہے۔ اگر محفل بھی سننی ہوتی تو پھر وہ مطلب اگر آپ عمرے کے ٹکٹ کا اعلان نہ کریں اور کہیں آئیے 10 روپے میں انٹری ہے اس نعتیہ محفل میں، ایک بھی آدمی نہیں آئے گا۔ کون آئے گا 10 روپے دے کر سننے کے لیے؟ ہاں کوئی بہت بڑا نعت خوان ہو تو شاید ایک الگ بات ہے، ورنہ نہیں، انعام کے لالچ میں۔ اب انعام نکل آیا تو چلیں وصول، انعام نہیں نکلا تو 10 روپے ضائع ہو گئے، تو اس طرح یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بھی اس طرح کی اسکیم نہ رکھی جائے، یہ بالکل غلط ہے، اس سے اجتناب کریں، اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے۔ یوں ہی بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے، اب جیسے میں پہلے ایک جواز کی بات عرض کر دیتا ہوں، جیسے پرائز بانڈ ہے مثال کے طور پر، اس میں کیا جوئے کا معنی متحقق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیں کہ اس میں گورنمنٹ یہ آپ کو ترغیب دیتی ہے کہ آپ یہ مثال کے طور پہ 40,000 والا بانڈ خرید لیں، اگر انعام نکلا ہے انعام ملے گا، انعام نہیں نکلا تو آپ کا پیسہ محفوظ ہے، آپ چاہیں تو کل ہی جا کر وہ اپنا کیش کروا لیں، آپ کو پیسہ واپس مل جائے گا۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، یہاں پہ بانڈ کی تجارت ہے، اور تجارت کے اوپر ایک انعام رکھ کر خریدنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب اگر انسان کا نکل آتا ہے ٹھیک، نہیں نکل آتا تو اس میں پیسہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا اس میں جوئے کا معنی حقیقتاً متحقق نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اس پرائز بانڈ کی خرید و فروخت کو بھی جائز قرار دیتے ہیں اور اس کے انعام کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی عالم مفتی صاحب ہیں، بڑے مفتی صاحب مثال کے طور پہ اچھے مستند ماہر ہیں، وہ اپنی نظر سے دیکھ کر اس میں جوئے کا مفہوم سمجھتے ہوں اور وہ خود اجتناب کرنا چاہیں یا وہ اس کا فتویٰ دینا چاہیں، تو ہم ان پہ تنقید بھی نہیں کریں گے کہ بھئی آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے، ہم اس کا بھی احترام کر لیں گے، لیکن ہمارے نزدیک پرائز بانڈ کے معاملے میں جوئے کا معنی متحقق نہیں ہوتا ہے۔ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بعض اوقات ایک لکی کمیٹی کے نام سے کمیٹیاں ڈالتے ہیں، طریقے تو بہت سے مختلف رکھتے ہیں، نام لکی کمیٹی ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ 10 ممبر ہیں اور 10 لاکھ کی یہ بی سی ہے، سب 1-1 لاکھ روپے جمع کرائیں گے۔ اب 1-1 لاکھ روپے جمع کرا دیے، قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام پہلے نکل آیا وہ لے کر ہٹ جائے گا، اب وہ ہٹ گیا تو آپ 10 لاکھ تو پورے کرنے، اب جو باقی ممبر ہیں ان کی جو ہے بی سی کا ریشو بڑھ جائے گا، پہلے 1 لاکھ دیتے تھے تو 1,10,000 بن جائے گا، پھر وہ جس کا انعام نکل آیا وہ بھی لے کے بھاگ لیا، پھر 1,20,000 سب دیں گے۔ تو اس طریقے سے جو انعام جس کی پہلے قرآن اندازی میں نام نکل آیا وہ نکل گیا، وہ اب بھرے گا بھی نہیں پیسے، دوسرے دیتے رہیں گے، کسی پر مخفی نہیں ہوگا کہ اس میں بھی جوئے کا معنی متحقق ہے کہ یہ جوا ہے۔ اسی طریقے سے اسکوٹر وغیرہ کے بارے میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ اسکوٹر کے لیے پیسے جمع کرائیں، جس کا نام نکل آئے گا وہ ایک ہی سمجھ لیں قسط بھری ہے، وہ اسکوٹر لے کے غائب ہو جائے گا، اور باقی پھر بھرتے رہیں گے، اور پھر دوسری قرآن اندازی میں پھر کسی اور کے اسکوٹر کو دیکھیں گے۔ تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے، یہی کرتے ہیں عموماً لوگ کہ جو لے کے نکل جاتا ہے بس وہ باقی قسطیں نہیں دے گا اور دوسروں کی قسطوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کروا رہا ہے وہ تو نہیں بھرے گا اپنے پاس سے پیسے، لازم بات ہے کہ نقصان تو ہوا ہے۔ تو اس قسم کی جو اسکیمز ہوتی ہیں یہ سب بھی جوئے میں شامل ہوتی ہیں اور لوگ جواری بن گئے ہیں، اس طریقے سے جوا ہرگز نہ کیا جائے۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی چیز میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیسہ کسی انعام کے لالچ میں ہم پیسہ لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر پھر کوئی انعام ملے گا، انعام نہ ملے تو پیسہ ضائع ہو جائے گا، انعام مل گیا تو پیسہ گویا کہ وصول ہو جائے گا، تو پہلے کسی اچھے مفتی صاحب سے معلوم کر لیں کہ اس قسم کی اسکیم میں ہمیں حصہ لینا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اور بہت سے مطلب یہ کہ اس طرح اب چل رہے ہیں، اب میں بہرحال میں زیادہ اور کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا اعتراض ہو جاتا ہے کہ جی ہمارا ایک کاروبار ہے، ہمارا بزنس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، پھر اعتراضات شروع ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں مسئلہ، آپ غور کریں کہ جو بھی کسی انعام کی آفر کرے اور اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیسہ انویسٹ کرتا ہوں اور انعام نکل آیا تو وصول ہو جائے گا، انعام نہیں نکلا تو پیسہ ضائع ہو جائے گا، تو پھر سمجھ لیجیے تو خالصتاً جوا ہی ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ اگر میں پیسہ انویسٹ کرتا ہوں، انعام نکل آیا تو بہت اچھی بات ہے، انعام نہیں نکلا تو دوسرا کوئی نہ کوئی فائدہ مجھے حاصل ہو جائے گا، جیسے کہ گھی کی میں نے مثال دی، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، بشرطے کہ نیت یہ رکھیں کہ میں اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، انعام کے لیے آپ نہ لیں، تاکہ اس میں پھر جوئے کا مفہوم نہ بنے۔
تو اس طرح آپ کو ہم نے اصول اور ضوابط کی روشنی میں بہت سی باتیں عرض کر دی ہیں، اس کا خیال کر لیجئے گا، تو انشاءاللہ عز و جل جوئے سے بچتے رہیں گے تو بہتر رہے گا، اور انسان کی روزی حلال رہے گی۔ جوا اتنی گندی چیز ہے، اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تو اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے۔ جو جواری لوگ ہیں، مطلب اگر کوئی سن رہا ہو وہ تو اچھی طرح جانتے ہی ہیں کہ جوا میں جو ہارتا ہے اس کے دل میں جیتنے والوں کے سلسلے میں اتنا بغض بیٹھ جاتا ہے، کچھ انتہا نہیں، دل چاہتا ہے کہ قتل کر دے یہیں پر ان کو، کیونکہ جو جیت رہا ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، قہقہے لگا رہا ہوتا ہے، اور جو ہار رہا ہوتا ہے وہ ہار رہا ہوتا ہے۔ اور اخلاقی پستی بعض اوقات اس حد تک ہو جاتی ہے کہ بیویوں کے زیور دے دیتے ہیں، مکانات دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک واقعات، یہ سچے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، اور آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ، آپ کو پتہ ہے کہ بیوی تک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنی اولاد کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اس امید میں شیطان امید ڈالتا ہے کہ بس تو ایک بازی اور کھیل لے، ہو سکتا ہے تو جیت جائے، سارا تیرا ضائع شدہ وصول ہو جائے گا۔ اسی میں وہ کرتے رہتے ہیں، اور کبھی یعنی بیوی تک کو داؤ پہ لگا دینا، آپ سوچئے کہ کس قدر یہ احمقانہ اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ مکانات چلے گئے لوگوں کے، کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، گاڑیاں چھن گئی ہیں لوگوں کی، اس کے بعد پھر جب وہ شکست خوردہ باہر نکلتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ سوچئے۔ بہت سے لوگ اسی حالت میں خودکشی کر لیتے ہیں، بیماریوں کا مجموعہ بن جاتے ہیں، زوال عزت ہو جاتی ہے، اربوں کروڑوں روپے تھے جوئے میں ہار گئے، فٹ پاتھ پر آ گئے، اب کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی، دھکے کھا رہے ہیں، لعنتیں کھا رہے ہیں، اور اپنی سابقہ زندگی کے اوپر پچھتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ تو اس گندی حالت تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو یاد کر لیا جائے، ان کے احکام کو اپنے پیش نظر رکھا جائے، تو کبھی بھی یہ منحوس حالت طاری نہیں ہوگی۔ لیکن یہ لت ایسی ہے، ایک جوا اور شراب لگ جائے تو کم وقت چھٹتی نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں، الحمدللہ ہم تو چونکہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، تو لوگ ہم پر اعتماد بھی کرتے ہیں، اپنے پرسنل مسائل ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مفتی صاحب چھٹتی نہیں ہے لعنت، بس جوئے میں ایک دفعہ پڑ گئے ہیں تو بس، کبھی ایسا ہوتا ہے انعام جیت بھی جاتا ہے آدمی، لیکن ہارتے بھی ہیں۔ لیکن یہ جو جوئے کے اندر ایک سسپینس ہوتا ہے، یار اب کیا ہوگا، میں جیتوں گا یا ہاروں گا، یہ جو ایک کیفیت اوپر طاری ہوتی ہے، یہ بڑا مزہ لے کر آتی ہے، گویا کہ نفس اس میں بڑی لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ارے بھائی لذت گئی چولہے بھاڑ میں، آپ یہ تو دیکھیے کہ آپ خاندان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، لذت دیکھیں، عزت دیکھیں، اور گناہ دیکھیں یا یہ لذت دیکھیں، آخرت کا انعام دیکھیں یا لذت دیکھیں، تو سوچنا چاہیے، تھوڑا سا ہمت کریں، جو ایسا شراب یا جوئے کی لت میں مبتلا ہے وہ اجتناب کرے۔ اللہ تعالی، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لعنت سے نجات عطا فرمائے، آمین۔